अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह आले इमरान आयत 190 से 192 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में और किसमें, वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, और रात और दिन के इख्तिलाफ़ में, यानी आने जाने में, तब्दील होने में, लआयातिल लिउलिल अलबाब, अलबत्ता क्या है, निशानियाँ हैं। किसके लिए? उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए। कौन लोग हैं ये? अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदा, ये वो लोग हैं जो ज़िक्र करते हैं अल्लाह का क़ियामन, खड़े होके, व क़ुऊदन, और बैठ के, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पे, यानी जिनकी दिलों में अल्लाह की याद मुस्तकिल रहती है, वो हर वक्त अल्लाह को पुकारते हैं। और क्या करते हैं, ये समझने वाली बात है जिस पे आज हम बात करेंगे। व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और यतफ़क्करून, वो गौर व फ़िक्र करते हैं किस पे, फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की तख्लीक पे। और क्या कह उठते हैं जब गौर व फ़िक्र करते हैं, रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ए हमारे रब, माँ नहीं ख़लक़्ता, तूने तख्लीक किया नहीं, तूने बनाया, हाज़ा, ये सब कुछ, बातिला, झूठ, बेमकसद, बेकार, बेफ़ायदा। और आगे क्या कह पढ़ते हैं, सुब्हानका, तस्बीह पे आते हैं, पाक है तू। ये वो तस्बीह जो दिल से निकलती है। जब हम किसी चीज़ पे गौर व फ़िक्र करते हैं ना, और हम अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं, तो हमारे दिल के अंदर से आवाज़ आती है, सुब्हानक, कि पाक है अल्लाह। फ़क़िना अज़ाबन नार, तो ए रब हमें आग से भी बचा ले। रब्बना इन्नका मन तुदख़िलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह, और ए हमारे रब, जिसको तूने दाखिल कर दिया आग में, फ़क़द अख़ज़यतह, तहकीक वो तो हो गया बर्बाद, वो तो हो गया हलाक, वो तो गया। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरत आयात हैं। अब इसमें जो गौर व फ़िक्र का हुक्म है, और गौर व फ़िक्र के बाद अल्लाह की तस्बीह आई ज़बान पर, और साथ में क्या आया, एक दुआ आई कि आग से बचा लिया जाए। तो हम थोड़ी सी गौर व फ़िक्र करके देखते हैं इस हवाले से, क्योंकि इसमें बात हो रही है यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावात वल अर्द, आसमान और ज़मीन की तख्लीक पर बात हो रही है। तो हम इसी को देखेंगे, आसमान और ज़मीन कैसे तख्लीक हुए, इनकी तख्लीक कैसे हुई। कायनात की तख्लीक के हवाले से सबसे ज़्यादा कबूल की जाने वाली जो थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाने वाली, कबूल की जाने वाली थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। अब ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये थ्योरी हमें बताती है कि एक सिंगल पॉइंट था जिस पे डेंसिटी इनफाइनाइट थी, लेकिन वॉल्यूम ज़ीरो था। बहरहाल एक सिंगल पॉइंट है जिस पर एक धमाका होता है, लगभग 40 बिलियन ईयर्स अगो। अब बिलियन कितना है? 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, ठीक है। तो 14 बिलियंस ईयर्स अगो, 7 से 20 बिलियंस का आता है रेशो, कि इसके बीच में किसी वक्त ये धमाका हुआ। अब जब ये धमाका होता है तो तकरीबन 1400 करोड़ साल पहले एक धमाका होता है, और उस धमाके के नतीजे में सब कुछ वजूद में आ जाता है। कायनात, सितारे, सैयारे, जितनी भी मखलूक़ात हैं, जो भी हैं, सब वजूद में आ गई। जिस पॉइंट पर यह धमाका हुआ, उस पॉइंट से बाहर की डायरेक्शन में हर चीज़ हरकत कर रही है, और अमल मुसलसल हो रहा है, और कायनात क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है, मुसलसल कायनात एक्सपेंड हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह ज़ारियात में फरमाते हैं आयत 47 में, वस्समाउ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन, और आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया और हम इसे वुसअत दे रहे हैं। मुराद क्या है कि मुस्तकिल हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद हम देखेंगे। जब एक एनर्जी है जो प्रोड्यूस हुई, और उस एनर्जी की वजह से हर चीज़ हरकत में है, ठीक है ना। अब सितारे, सैयारे मुस्तकिल बन रहे हैं और मुस्तकिल टूट रहे हैं, टूटने का अमल भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बन के बस रुक रहे हैं, नहीं, टूट भी रहे हैं, और हर चीज़ हरकत में है, हर चीज़ हरकत में है। कुछ 70s या 80s में जाके हम देखें तो साइंस कहती थी कि नहीं, सूरज हरकत नहीं करता, ज़मीन हरकत नहीं करती, सूरज जो है उसके गिर्द चक्कर लगाता है। हमारे निज़ाम शमसी को इस तरह से समझा गया। लेकिन सूरह अंबिया में आयत 33 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, वहुवल्लज़ी ख़लक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल क़मरा,
کلن فی فلکی یسبحون، کلن سب کے سب کیا کر رہے ہیں؟ اپنے فلک میں، اپنے مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ لفظ بھی اللہ رب العزت یسبحون لا رہے ہیں، مطلب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو بنایا، اور کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کلن سب تیر رہے ہیں اپنے مدار میں۔ اب یسبحون سبحہ، سبحہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی سطح پہ برقرار رکھنا، اب وہ پانی کی سطح ہو یا وہ ہوا میں کوئی سطح ہو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں جو موومنٹ ہو رہی ہے نا، اس کو بھی بتا دیا کہ دیکھو وہ تیر رہے ہیں، ایک طرح سے تیر ہی رہے نا، فورسز ہیں نا ساری جنہوں نے روکا ہوا ہے ایک دوسرے کو۔ اب اس وقت جو ویزیبل یونیورس کا سائز ہے وہ تقریباً 20 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ ویزیبل یونیورس کتنی ہے؟ 20 بلین لائٹ ایئرز۔ اب لائٹ ایئرس کیا چیز ہے؟ ایک نئی چیز آئی، دیکھیں لائٹ ایئرس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ سب مل کر سولر سسٹم بناتے ہیں۔ ہم بالکل شروع سے سٹارٹ کریں، ہماری زمین ہے، ہمارا یہ ایک پورا سولر سسٹم ہے جس کا ایک اپنا سورج ہے، اور ہمارے سارے سیارے ہیں، تقریباً 9 سیارے ہیں لگ بھگ ابھی جو ڈسکور ہوئے ہیں، پھر چاند ہیں کچھ، یہ ایک سولر سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سولر سسٹم بن گیا، یہ سولر سسٹم مل کر گیلیکسیز بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب گیلیکسیز مل کر کیا بناتی ہیں؟ کائنات بناتی ہیں، اور ہر گیلیکسی میں کروڑوں سولر سسٹم ہوتے ہیں، ہر ایک گیلیکسی میں کروڑوں سولر سسٹم ہوتے ہیں، اور یہ سولر سسٹم مل کر یونیورس، پوری یونیورس بنا رہے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہوں گی کہ پوری کائنات میں کتنی گیلیکسی ہیں، اس حوالے سے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن یہ ہے کہ اتنی گیلیکسیز ہیں کہ دنیا میں رہنے والے ہر شخص کے حصے میں تقریباً 60 گیلیکسیز آئیں گی، 60 گیلیکسیز پر پرسن۔ گیلیکسی کیسے بن رہی ہے؟ سولر سسٹم مل کر بنا رہے ہیں، اور بے انتہا سولر سسٹم ہیں یہ گیلیکسی میں، اور ہر شخص کے حصے میں 60 گیلیکسیز آ سکتی ہیں، اتنی ہے۔ تو ہم یہاں اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں نا، اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں کس چیز کا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کا حکم دیا جا رہا ہے نا، کہ وہ غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ 60 گیلیکسیز ایک شخص کے حصے میں آ سکتی ہیں۔ تو اب اس کو کیلکولیٹ کرنا کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، یہ انسان کی عقل سے باہر ہے، لیکن بہرحال اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ کام کر رہا ہے اور اس پہ بڑا کام کر چکا ہے۔ اب ہم ذرا لائٹ کی سپیڈ کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب ہم دیکھنا ہے ویزیبل یونیورس کا سائز کیا ہے۔ ویزیبل یونیورس کا سائز ہم کہہ رہے ہیں 20 بلین لائٹ ایئرز ہے۔ لائٹ کی سپیڈ کیا ہے؟ لائٹ کی سپیڈ اتنی ہے کہ تقریباً 1 سیکنڈ میں لائٹ 3 لاکھ کلومیٹر ڈسٹینس ٹریول کر لیتی ہے۔ ود ان اے سیکنڈ لائٹ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر ڈسٹینس پہ جاتی ہے، اور یہ لائٹ ایک سیکنڈ میں اسپیس میں تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے۔ اگر وہ مستقل 20 بلین ایئرز تک ویکیوم میں سفر کرتی رہے تو یہ یونیورس ختم نہ ہو۔ یہ ابھی تک ویزیبل یونیورس ہے جو انسان جہاں تک اس کی رسائی ہوئی ہے دماغی طور پہ یا کیلکولیشن کر کے، آگے کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ابھی۔ اب 1 بلین 100 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، تو 2000 کروڑ سالوں تک لائٹ اسپیس میں ٹریول کرتی رہے تو یہ یونیورس ختم نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت سورہ نازعات میں فرماتے ہیں نا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تم زیادہ شدید تھے تخلیق کے اعتبار سے یا آسمان؟ بناہا، ہم نے اسے بنایا۔ پھر سورہ غاشیہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ یہ دیکھتے نہیں ہیں اِلَى الْإِبِلِ، اونٹ کو، کیف خلقت، کیسے اس کو تخلیق کیا گیا۔ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اونٹ کی تخلیق میں بھی بڑی امیزنگ چیز ہے، اور بہرحال قرآن کے پہلے مخاطب وہاں کے لوگ تھے، عربی تھے، حجاز میں نازل ہوا قرآن، تو ان کے آس پاس سے بھی مثال دے کر سمجھایا جائے گا نا یہ بڑا۔ لیکن اگلی آیت ہم دیکھیں، آیت کا اگلا حصہ دیکھیں تو کیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیسا ہم نے اسے رفعت اٹھا دیا، بلند کر دیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ۔ بہت خوبصورت آیت ہے سورہ غاشیہ کی۔ تو اس میں سمجھنے والی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت غور و فکر کا حکم دیتے ہیں، تو کیا غور و فکر کر کے ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے یا بس ایسے ہی کر لینا چاہیے غور و فکر؟ نہیں جی، غور و فکر کر کے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ عبادات میں جان پڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ کی خشیت آتی ہے،
ہمارے سجود میں وزن آتا ہے، عبادات میں جان پڑتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے غور و فکر سے؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھیں قرآن کی صرف کچھ آیات کا حوالہ دیا ہے میں نے، قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جو ان چیزوں کو بہت پہلے بیان کر چکی ہیں، جسے سائنس اب ڈسکور کر رہی ہے۔ تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ایمان مضبوط ہونے سے پھر غور و فکر کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ شک و شبہات دور ہوتے ہیں، شکوک دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا اس آیت کے اس حصے پہ یقین آتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں نہیں، آخرت میں مر کے اللہ جب ہم مر جائیں گے اور اللہ رب العزت ہمیں آخرت میں دوبارہ اٹھا دیں گے، اٹس ایزی فار ہم، اٹس نتھنگ فار ہم۔ جب اتنی بڑی کائنات بنا دی، اتنے بڑے ستارے سیارے بنا دیے، ہمارے سروں پہ لٹکے ہوئے ہیں، ہم چل پھر رہے ہیں، زمین کے اندر کھولتی ہوئی آگ موجود ہے اور ہمیں اللہ نے امن میں رکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ پھر یہ غور و فکر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دائرہ ہے سوچنے کا وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب ہم چھوٹا سوچتے ہیں نا تو ہم چھوٹی چیزوں میں الجھے رہتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی کی بات بری لگ گئی ہے، کوئی اس طرح کے حالات بن گئے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہاتھ پیر باندھ کے بیٹھ جائیں۔ نہیں، جب ہم کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں، ہمیں بڑی چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو ہماری سوچ بڑی ہوتی ہے، ہمارا دائرہ کار بڑا ہو جاتا ہے، ہم بڑا سوچتے ہیں اور ہمارے ٹارگٹس بڑے ہو جاتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، جب طالب بڑا ہو جائے گا، جب مطلوب بڑا ہو جائے گا تو طالب بھی بڑا ہو جائے گا۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جو ہمارا ٹارگٹ بڑا ہو جائے گا، جب ہم کسی بڑی چیز کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں بھی عزت دے گا، ہم بھی خود بخود اوپر آ جائیں گے۔ تو طالب اور مطلوب دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کائنات میں غور و فکر بظاہر ہمیں لگتا ہے یہ ایک آیت ہے جس میں حکم دیا گیا ہے، ایک طرح سے حکم ہی دیا جا رہا ہے، اور قرآن میں بہت جگہ ہے۔ ابھی دیکھیں بھی میں نے جو آیت پڑھی سورہ غاشیہ کی، اس میں بھی تو یہی ہے نا، فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ یہ اب بات کی جا رہی، باقاعدہ آسمان کا نام لے کر بتایا جا رہا ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور پہاڑوں کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تو غور و فکر کا ایک طرح سے حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ تو غور و فکر ایمان مضبوط کرتا ہے، سب سے موسٹ امپورٹنٹ اللہ کی معرفت دیتا ہے۔ جب اللہ کی معرفت ہوتی ہے تو عبادات میں جان پڑتی ہے، اللہ رب العزت کی پہچان ہوتی ہے۔ تو ابھی ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا انہوں نے کیا کہا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ سب سے پہلے اللہ کی پاکی بیان کی کہ یا اللہ تو پاک ہے۔ تو ہماری بے روح عبادات ہیں اور بے روح تسبیحات ہیں نا، وہ بالکل ختم ہو جائیں گی۔ ہم سمندر کے آگے جب کھڑے ہو کر دیکھیں گے نا، سمندر پہ غور و فکر کریں گے تو اس کی لہروں کو دیکھیں گے، اس میں کتنے ایٹمز ہیں، کتنے الیکٹرانز ہیں، کتنے نیوٹرانز، پروٹونز، اور اب تو نہ جانے کون کون سے پارٹیکلز پتہ چل گئے ہیں، اور ریت میں پیروں میں بکھرے ہوئے ریت کے ذرے اور سب کچھ، اور ہمیں پتہ ہے ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو پھر دل کے اندر سے نکلے گا نا سبحان اللہ، یا اللہ کتنا پانی آپ نے روک رکھا ہے، یہ ہم پہ نہیں چڑھ جاتا ہے نا۔ ایسی بات ہمارے پیروں کی طرف آتا ہے اور اس کی لمٹ سے اور واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس میں سمجھنے والی بات یہی ہے، غور و فکر بہت راستے کھولتا ہے ہمارے لیے، لیکن ہم دنیا میں جو کامیابی حاصل کی ہیں لوگوں نے، انسانوں نے، سائنس کے ذریعے یا ویسے بھی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، ہم ان میں مگن ہیں۔ ہم اسکرائپرز دیکھ کے تو بڑے متاثر ہوتے ہیں، اتنی اونچی بلڈنگ دیکھو، اتنے فلورز ہیں، کیا میکینزم ہے، کیا سسٹم ہے، بڑے بڑے جہاز دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے متاثر ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ ہم ان میں غور و فکر کریں اور وہاں سے اللہ تک پہنچے۔ بات وہی ہے، یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان کی جاتی ہیں تو مقصد پیچھے یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ جو غور و فکر کر رہے ہیں، افسوس ان کے لیے بھی ہے کہ غور و فکر کرتے ہیں، اتنا ڈیٹا انہوں نے نکالا ہے، اتنی ساری کیلکولیشنز اور اتنے پیسے بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر پا رہے، اور وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور جن کو حکم ہے، جن پر قرآن اترا ہے، جو بنیادی جن پر حکم لگتا ہے کہ ہاں آپ غور و فکر کرو، وہ اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے قرآن ہی چھوڑ دیا۔ جب کوئی قوم قرآن چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس پر یہ عذاب ہے ایک طرح کے کہ وہ اس قوم کی ہوا چلی جاتی ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں رہتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ تو اب مسلمانوں کی ہماری کوئی وقت نہیں ہے، ہم اس لائق ہی نہیں رہے کہ ہم ان غور و فکر میں جا کے حصہ ہی بن جائیں کم از کم۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارے لیے کامیابیاں آسان کرے، اور کامیابیاں قرآن سے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے جوڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔